अस्सलाम वालेकुम। आज मैं झारखंड माध्यमिक आचार्य का उर्दू सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 10, 11 और 12 यहाँ पे होना चाहिए था, गलती से मैं यहाँ पे 13 लिख दिया। यूनिट नंबर 10, 11 और 12 लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। यूनिट नंबर 10 में आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है उर्दू सवानेह निगारी। सवानेह एक ही आपको पढ़ना है, यादगार गालिब। और यह और इसके सवानेह निगार हैं हाली। इसके बाद 11 नंबर यूनिट में आपको पढ़ना है उर्दू खाका निगारी। खाका है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग का। उसके बाद यूनिट नंबर 12 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, हयातो खिदमत। इन तीनों यूनिटों को मिला करके मैं एक ही वीडियो में जो भी मारूजी सवालात बन सकते थे उसे बनाने की कोशिश किया हूँ। और जो भी सवालात यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे वो सारे के सारे सवालात आपके इम्तहान को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवालात हैं, इसलिए एक एक सवाल को आप ध्यान से देखेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे। इंशाअल्लाह आपको आपके इम्तहान की तैयारी में इससे काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो देखा जाए सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, सवानेह निगारी से क्या मुराद है। सवाल है, सवानेह निगारी से क्या मुराद है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी और शख्सियत का बयान। सवाल नंबर 2, सवानेह निगारी में सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। सबसे ज़्यादा अहमियत किस बात पे दी जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, तारीखी हक़ाइक़ को। सवानेह निगारी में सबसे ज़्यादा अहमियत तारीखी हक़ाइक़ को दी जाती है। सवाल नंबर 3, सवानेह निगारी का बुनियादी मकसद क्या है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शख्सियत की ज़िंदगी और कारनामों को पेश करना। सवानेह निगारी का बुनियादी मकसद शख्सियत की ज़िंदगी और कारनामों को पेश करना होता है। सवाल नंबर 4, उर्दू सवानेह निगारी को फ़रोग़ देने में किस तहरीक का हाथ है। सवाल है, उर्दू सवानेह निगारी को फ़रोग़ देने में किस तहरीक का हाथ है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सर सैयद तहरीक। सवाल नंबर 5, उर्दू का पहला सवानेह निगार किन्हें कहा जाता है। उर्दू का पहला सवानेह निगार। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अल्ताफ़ हुसैन हाली। सवाल नंबर 6, हाली ने सबसे पहले किस नाम से सवानेही किताब लिखी। सवाल है, हाली ने सबसे पहले किस नाम से सवानेही किताब लिखी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हयाते सादी। ठीक है, हालांकि यहाँ पे ऑप्शन ए में हयाते जावेद है, ऑप्शन बी यादगार गालिब। और ये दोनों ऑप्शंस, ये दोनों किताबें हाली की ही लिखी हुई सवानेही किताब हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल पूछा है कि सबसे पहले, तो सबसे पहले हाली ने हयाते सादी लिखी थी। ठीक है, सवाल नंबर 7, हाली ने गालिब की सवानेह उमरी यादगार गालिब के नाम से कब लिखी। यहाँ पे ईस्वी सन आपको बताना है कि यादगार गालिब किस साल लिखी गई। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1896-97 ईस्वी में। ठीक है, सवाल नंबर 8, मुंदरजा झेल में से कौन एक किताब हाली की नहीं है। हाली की नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन ए हयाते जावेद, यह हाली की किताब है। ऑप्शन बी हयाते सादी, यह भी हाली की किताब है। यादगार गालिब, यह भी हाली की किताब है जो आपके निसाब में शामिल भी है। ऑप्शन डी अल फारूक, अल फारूक हाली की किताब नहीं है। अल फारूक सैयद सुलेमान नदवी की किताब है। ठीक है, सैयद सुलेमान नदवी या अल्लामा शिबली नुमानी, मैं भूल रहा हूँ, शायद सैयद सुलेमान नदवी। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अल फारूक। अल फारूक हाली की किताब नहीं है। ठीक है,
سوال نمبر 9 ہے یادگار غالب میں غالب کی کس حیثیت کو نمایاں کیا گیا ہے؟ کس حیثیت کو نمایاں کیا گیا ہے، ظاہر کیا گیا ہے؟ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی، شاعری اور شخصیت دونوں کو۔ ٹھیک ہے، یادگار غالب میں غالب کی شاعری اور شخصیت دونوں کو نمایاں کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 10، یادگار غالب میں غالب کے کس پہلو پر خاص روشنی ڈالی گئی ہے؟ خاص روشنی غالب کے کس پہلو پہ ڈالی گئی ہے؟ صحیح جواب ہوگا آپشن اے، معاشی مشکلات۔ یادگار غالب میں غالب کے معاشی مشکلات پہلو پر خاص روشنی ڈالی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 11، خاکہ نگاری میں سب سے زیادہ زور کس چیز پر ہوتا ہے؟ سوال ہے، خاکہ نگاری میں سب سے زیادہ زور کس چیز پر ہوتا ہے؟ صحیح جواب آپشن بی، شخصیت کے نمایاں اوصاف پر۔ خاکہ نگاری میں سب سے زیادہ زور شخصیت کے نمایاں اوصاف پر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 12، اردو میں خاکہ نگاری کو باقاعدہ صنف بنانے میں کس کا نام نمایاں ہے؟ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی، رشید احمد صدیقی۔ اردو میں خاکہ نگاری کو باقاعدہ صنف بنانے میں رشید احمد صدیقی کا نام نمایاں ہے۔ سوال نمبر 13، اردو کے پہلے خاکہ نگار کنہیں تسلیم کیا جاتا ہے؟ یہاں پہ پوچھا گیا ہے اردو کا پہلا خاکہ نگار۔ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن بی، مرزا فرحت اللہ بیگ۔ ٹھیک ہے نا، مرزا فرحت اللہ بیگ کا ہی خاکہ نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ سوال نمبر 14، اردو کا سب سے پہلا خاکہ کس عنوان سے لکھا گیا؟ صحیح جواب یہاں پہ آپ دیکھیں ہو جائے گا آپشن سی، جو آپ کے نصاب میں بھی شامل ہے، نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ اردو کا سب سے پہلا خاکہ اسے ہی مانا جاتا ہے، اسے ہی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 15، نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی کس صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ صحیح جواب خاکہ نگاری۔ سوال ایسے بھی پوچھ سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ خاکہ کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اس لیے آسانی سے آپ یہاں پہ جواب تو دے سکتے ہیں، لیکن امتحان ہال میں آپ کو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی خاکہ نگاری سے تعلق رکھتی ہے، صنف خاکہ ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 16، خاکہ نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی کی سب سے بڑی ادبی خوبی کیا ہے؟ سب سے بڑی ادبی خوبی۔ صحیح جواب ہوگا آپشن بی، زبان کی سادگی اور شگفتگی۔ ٹھیک ہے، خاکہ نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی کی سب سے بڑی ادبی خوبی زبان کی سادگی اور شگفتگی ہے۔ سوال نمبر 17 ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا اصلی نام کیا تھا؟ مولانا آزاد سے متعلق اب یہاں سے سوالات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یونٹ نمبر 12 سے۔ ٹھیک ہے، سوال ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا اصلی نام کیا تھا؟ صحیح جواب آپشن بی، غلام محی الدین۔ ٹھیک ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا اصلی نام غلام محی الدین تھا۔ سوال نمبر 18، مولانا ابوالکلام آزاد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ صحیح جواب آپشن سی، 1888 عیسوی مکہ میں۔ مولانا آزاد 1888 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 19، مولانا آزاد کا تعلق کس شعبۂ علم سے تھا؟ کس شعبۂ علم سے تھا؟
صحیح جواب ہوگا آپشن سی ادب، صحافت اور سیاست۔ مولانا آزاد کا تعلق ادب سے تھا، صحافت سے تھا اور ساتھ ہی ساتھ سیاست سے تھا۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 20، مولانا آزاد کس زبان پر عبور رکھتے تھے؟ صحیح جواب آپشن ڈی اردو، عربی، فارسی۔ ٹھیک ہے، مولانا آزاد اردو، عربی اور فارسی زبان پر عبور رکھتے تھے۔ سوال نمبر 21، مولانا آزاد کس تحریک سے وابستہ تھے؟ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی آزادی ہند تحریک۔ ٹھیک ہے نا، آزادی ہند تحریک سے مولانا آزاد وابستہ تھے۔ سوال نمبر 22، مولانا آزاد نے کون سے رسالے جاری کیے؟ کون سے رسالے جاری کیے؟ آپشن اے الہلال، یہ رسالہ انہوں نے جاری کیا تھا۔ آپشن بی البلاغ، یہ بھی رسالہ انہی کا تھا۔ یہاں پہ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی الہلال اور البلاغ دونوں۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 23، سوال نمبر 23 ہے مولانا آزاد کی مشہور خود نوشت کون سی ہے؟ مشہور خود نوشت، خود نوشت کا نام تھا انڈیا ونز فریڈم۔ آپشن سی صحیح جواب ہو جائے گا، مولانا آزاد کی مشہور خود نوشت بایوگرافی کا نام تھا انڈیا ونز فریڈم۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 24، مولانا آزاد ہندوستان کے پہلے منسٹر تھے۔ کون سے منسٹر تھے؟ یہاں پہ سوال پوچھا ہے کہ مولانا آزاد ہندوستان کے پہلے منسٹر تھے تو کون سے منسٹر تھے؟ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن بی وزیر تعلیم۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 25، مولانا آزاد کے نثری اسلوب کی نمایاں خصوصیت کیا ہے؟ نثری اسلوب کی نمایاں خصوصیت، صحیح جواب آپشن ڈی خطیبانہ اور پر اثر انداز۔ ٹھیک ہے، مولانا آزاد کے نثری اسلوب کی نمایاں خصوصیت خطیبانہ اور پر اثر انداز ہے۔ سوال نمبر 26، مولانا آزاد کا انتقال کب ہوا اور ان کی قبر کہاں واقع ہے؟ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن ڈی 1958 عیسوی دہلی میں۔ مولانا آزاد 1958 عیسوی میں دہلی میں انتقال کیے اور دہلی میں ہی انہیں کفن دفن کیا گیا۔ دلی کے جامع مسجد میں ہی ان کا مزار واقع ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 27، سوال نمبر 27 ہے مولانا آزاد کے خطوط کا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ بہت ہی مشہور خطوط کا مجموعہ تھا، مکتوب آزاد کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ صحیح جواب ہوگا آپشن سی غبار خاطر۔ ٹھیک ہے، مولانا آزاد کے خطوط کا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ صحیح جواب آپشن سی غبار خاطر۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 28، سوال نمبر 28 ہے مولانا آزاد نے احمد نگر جیل میں قید کے دوران کن کے نام خطوط لکھتے رہے جو بعد میں غبار خاطر کے نام سے شائع ہوئے؟ یہاں پہ اس سوال میں کئی سوال چھپا ہوا ہے، آپ سوال دھیان سے دیکھیں گے آپ کو کئی سوالوں کے جواب بھی یہاں پہ مل جائیں گے۔ سوال ہے مولانا آزاد نے احمد نگر جیل میں، ٹھیک ہے نا، قید کے دوران کن کے نام خطوط لکھتے رہے جو بعد میں غبار خاطر کے نام سے شائع ہوئے؟ صحیح جواب آپشن بی حبیب الرحمن خان شیروانی۔ ٹھیک ہے، مولانا آزاد نے احمد نگر جیل میں قید کے دوران حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام خطوط لکھتے رہے جو بعد میں غبار خاطر کے نام سے شائع ہوئے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 29، سوال نمبر 29 ہے مولانا آزاد نے تعلیم کو فروغ دینے کے لیے
کون سا ادارہ قائم کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا؟ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی، ساہتیہ اکادمی۔ ٹھیک ہے، مولانا آزاد نے تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ساہتیہ اکادمی قائم کرنے میں اپنا اہم رول ادا کیا تھا۔ سوال نمبر 30، ہندوستان میں یوم تعلیم 2008 عیسوی سے کس کے نام سے منایا جاتا ہے؟ صحیح جواب آپشن سی، مولانا آزاد۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے یوم پیدائش کو یادگار بنانے کے لیے 2008 عیسوی سے 11 نومبر کو ہی یوم تعلیم منایا جانے کا فیصلہ لیا گیا، اور ہر ایک سال 11 نومبر کو یوم تعلیم منایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے سوالات آپ کے یونٹ نمبر 10، 11 اور 12 سے تھے۔ میں امید کروں کہ آپ اس یونٹ کو بھی دوسرے یونٹ کی ہی طرح بہتر طریقے سے سنے ہوں گے اور اپنے ذہن میں باتوں کو رکھے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر بہت جلد ملتے ہیں اگلے یونٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔